बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद साजिद, इस वक्त की चंद अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नतायज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं। तीनों हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें दायर थीं और उनको शिकायत थी कि हमारे रिज़ल्ट तब्दील कर दिए गए हैं और हारने वालों को फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं दिया गया, जिससे वो कामयाब हो गए हैं और हम लीड के बावजूद हम हार गए हैं। लिहाजा हमें फार्म 45 के मुताबिक हमारा रिज़ल्ट मुरतब किया जाए। तो ये दरख्वास्तें उनकी जो है मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने, और दरख्वास्त गुजारान से कहा गया है कि अगर उनको मज़ीद कोई शिकायत है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि आइंदा हुकूमत के लिए बेहतर मईशत और बेहतरीन लाएअमल देकर जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि निगरान हुकूमत ने मईशत को पहले से बेहतर कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना के अजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कबीना अरकान और सिविल सर्वेंट की काविशों को सराहता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़ा है, छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी निगरान हुकूमत के मुख्तसर दौर में कबीना ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। हम आने वाली मुंतखब हुकूमत अवाम और कौमी मफाद के लिए कौमी मफाद के लिए 100% साबित होने वाला लाहे अमल देकर जा रहे हैं। यानी काकड़ साहब का फरमान यह है कि हम जिस हालत में पाकिस्तान की मईशत को और हालात को छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ी मजबूत कंडीशन है उसकी, और आने वाली हुकूमत को बड़ी सहूलत होगी। माफ़ कीजिएगा। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद कहा है कि हमें मुल्की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। हमने अपने दौरे हुकूमत में तमाम फैसलों और पॉलिसी साजी जैसे मुल्की मफाद को अव्वलीन तरजीह दी है। काकड़ साहब ने बार बार इस चीज़ पर जोर दिया है कि हमने जो पॉलिसियाँ अच्छी बनाई हैं और उन पर अच्छा काम किया है और उनको अच्छी यानी मुल्की मफाद में ही बनाई हैं, प्रिपेयर की गई हैं, और इन्हीं पे हमने अमल करते हुए जो छोड़ के जा रहे हैं ताकि मुल्क का फ़ायदा हो उसमें। नाज़रीन, मुबैना तौर पर इतला है कि IMF के कर्जे की किस्त के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया है।
یعنی جو ان کی شرطیں تھیں 26 شرطیں تھیں ان میں سے 25 کو مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم کو ایک آدھ باقی پیچھے رہ گئی ہے۔ دوسرے اقتصادی جائزہ کے لیے وزارت خزانہ نے رپورٹ IMF کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ SOPs کے لا میں ترمیم اور ترمیمی قانون پر عمل درآمد کی شرط مکمل نہیں ہوئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان پوسٹ اور پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن لا میں ترمیم نہیں ہوئی۔ یعنی یہ دیکھو نا، یہ جو 26 نمبر رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان پوسٹ ڈاکخانہ محکمہ جو ہے، اور پاکستان براڈ کاسٹ TV کارپوریشن جو ہے، تو اس کے لا میں ان کی ترمیم کی شرط ہوگی تو وہ نہیں پوری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق مرکزی بینک سے حکومت کے لیے قرض حاصل نہ کرنے اور بیرونی ادائیگیوں کی بروقت ادائیگی کی شرط پوری ہو گئی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ ٹیکس محصولات اور ریفنڈ ادائیگیوں سمیت پاور سیکٹر کے بقایا جات بروقت کلیئر کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکس استثناء اور ٹیکس امنسٹی نہ دینے کی شرط پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان کرنسی ایکسچینج میں 1.25 یعنی 1.25% کے ریٹ پر عمل درآمد جاری ہے، جبکہ بجلی نرخوں کی ری بیسنگ اور گیس کی قیمت بڑھانے کی شرط پر بھی بروقت عمل درآمد کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اہداف پر عمل درآمد رپورٹ کا جائزہ IMF مشن عمل سے پہلے کرے گا۔ معاف کرنا یار۔ عمران خان نے IMF میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو۔ عمران خان نے IMF کو لیٹر لکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ حالیہ الیکشن میں بننے والی گورنمنٹ کو قرضہ دیتے ہوئے یہ شرط رکھی جائے کہ حالیہ الیکشن کا آڈٹ کرایا جائے۔ IMF میں شامل ملکوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جن ملکوں کو قرضہ کی شکل میں مالی سپورٹ کرنی ہے وہاں مضبوط جمہوریت ہو۔ IMF کو خط لکھنا ملک کے لیے بہتر نہ ہے، کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کی ابھی تک تحقیقات شروع کیوں نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ دونوں طرف ہی فالٹ ہے کہ خط لکھنا بھی ٹھیک نہیں، کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رہنی چاہیے، دوسرے کے سر پہ پگڑی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اتنا مطلب پبلک میں واہ ویلا ہے، پارٹیوں میں بے چینی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ابھی یعنی ملکی سطح پہ ہمارے کسی ادارے نے کوئی پہل نہیں کی، جو کہ یہ بھی کوئی صحت مند رجحان نہیں ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔
فیصلہ کے بجائے الیکشن کمیشن خاموش ہے، یعنی یہ ان کی اپنا ڈیمانڈ کہ سوالیہ نشان ہے، ان کا سوال ہے یہ کہ کیوں مطلب جو ہے نا الیکشن کمیشن چپ سادی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہا جائے گا کہ پاکستان کو قرضہ تب دیں جب کوئی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن آئی ایم ایف حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ الیکشن ڈسپیوٹ کا آڈٹ ضرور کرایا جائے۔ دیکھو نا، بار بار ان کا مطالبہ دہرانا یہی ہے کہ اپنا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی چلتے رہیں، جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی آڈٹ کرانا چاہیے جو ان کی مطلب ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے الیکشن چوری ہوا ہے تو اس کا آڈٹ کرایا جانا چاہیے۔ اگر بدریہ آئی ایم ایف ہمارے الیکشن کے مسائل حل ہو جائیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے۔ ناظرین، ایک اطلاع کے مطابق پنجاب کی یعنی 300 صوبائی اسمبلی کی اور 140 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے لیے 2 ججز پر مشتمل ٹریبونلز بنائے گئے ہیں جو الیکشن میں دھاندلی بارے کیسز سنیں گے۔ معاف کرنا جی۔ کہا جا رہا ہے کہ ابھی 2013 کے الیکشن میں بھی دھاندلی والے کیسز اسی ٹریبونل میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور ایڈوکیٹ سلیمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے الیکشن چرایا گیا ہے، بلکہ میں خود بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ عوامی رائے کے مطابق ملک نہیں چل رہا۔ راجہ صاحب نے مزید کہا ہے کہ یہ 2 ججز 10 سال تک بھی یہ کیس سنتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے، یعنی ان کا اشارہ جو کیسز کا کے والیوم ہے اس کے بارے میں ہے کہ اتنے کیس ہیں پڑے ہوئے پینڈنگ بھی، اور یہ بھی اس الیکشن کے بھی کہ ان کے لیے 2 ججز ناکافی ہیں۔ ناظرین، طالبان حکومت نے قندھار میں جاندار چیزوں کی تصاویر اور ویڈیو بنانے سے روک دیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق افغان صوبے قندھار میں طالبان نے حکام کو جاندار چیزوں کی تصاویر اور ویڈیو بنانے سے منع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قندھار وزارت داخلہ کی جانب سے سول اور ملٹری حکام کو ایک خط میں ہدایت کی ہے کہ اپنی رسمی اور غیر رسمی محفلوں میں جاندار چیزوں کی تصاویر لینے سے گریز کریں۔ قندھار حکام کے مطابق جاندار چیزوں کی تصاویر لینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ کوئی ویڈیو بنانا یا کسی کی پکچر بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ تاہم تصاویر نہ لینے سے متعلق پابندی کا اطلاق میڈیا یا عوام پر نہیں ہوگا۔ اس ہدایت کا اطلاق صرف صوبائی سرکاری حکام پر ہوگا۔ واضح رہے کہ طالبان کے سابقہ دور حکومت میں 1996 سے 2001 تک ٹیلی ویژن اور جانداروں کی تصاویر پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ناظرین، فرق دیکھ لیں کہ انہوں نے سرکاری جو تقریبات ہیں تو ان پہ پابندی لگائی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام پہ کوئی پابندی نہیں۔
جبکہ ہمارے ادھر مطلب ہے کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پولیس زیادتی کر رہی ہے، مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پہ ہم اس کی پکچر نہیں بنا سکتے، اس کا علیحدہ مقدمہ ہو جائے گا. یعنی اگر پولیس والا رشوت لے رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، میری بےزتی کر رہا ہے، کسی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ اس کی پکچر نہیں لے سکتے. یہ پابندی ہے یہاں پہ. کیسا ہمارا مطلب جو ہے نا قانون ہے بناتے ہیں ہم لوگ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، انہوں نے باقی لوگوں پہ پابندی لگائی ہے لیکن عوام پہ نہیں لگائی. اگر عوام کسی جگہ پہ کوئی تصویر پکچر لینا چاہے تو لے سکتی ہے، جبکہ ہم یہ ساری چیزیں خفیہ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما سلیمان اکرم راجہ نے جیو کے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے الیکشن چوری کیا گیا ہے. پاکستانی عوام کی رائے کے مطابق ملک کو نہیں چلنے دیا جا رہا. انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے الیکشن چرایا گیا ہے، لیکن یعنی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. مایوسی کا اظہار کیا ہے. ناظرین، قانون کے مطابق الیکشن کمیشن بند تھا 21 فروری تک الیکشن رزلٹس و دیگر ضروری فارم یعنی فارم 45، 46 اور 47 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتا، لیکن الیکشن کمیشن نے قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابھی تک ایسا نہیں کیا، جو کہ کئی شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی نامزد وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ صحت کارڈ کا منصوبہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پر اس منصوبے پر بہت کام کیا ہے. یعنی جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا منصوبہ، اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر بہت کام کیا اس وقت. تاہم میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی اور بعد میں آنے والی حکومت پی ٹی آئی نے اس پر کام شروع کر دیا. مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر یہ آئیڈیا میاں نواز شریف صاحب کا ہے. ناظرین، کمشنر راولپنڈی کی یادداشت واپس آ گئی ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور ساری قوم کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے. ان کے بیان کے مطابق انہوں نے راولپنڈی میں کوئی دھاندلی نہیں کروائی. یعنی نئے بیان کے مطابق، پہلے والا جو تھا اس میں کروائی تھی، تو جو نیا بیان انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے دھاندلی نہیں کروائی. تاہم انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور وہ بیان دے دیا. ناظرین، پچھلے ہفتے کمشنر صاحب کا دماغ جو ہے درست نہیں تھا، کام نہیں کر رہا تھا، جبکہ اب ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر آ چکا ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے. ناظرین، ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں لیاقت علی چٹھا جیسے آفیسرز کمشنر جیسے عہدوں پر براجمان ہوں، تو پھر ہمارے معاشرے میں انصاف، ذمہ داری اور ایمانداری و سچائی میں ہمارا کیا مقام ہوگا. ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے
اور وطن عزیز کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں مشکلوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دینا اور اپنے کمنٹ سے فیڈ بیک دینا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔